बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म देते हैं कि उस बंदे के वही सब नेक अमाल लिखते रहो जो उसने तंदुरुस्ती में किया करता था। फिर अगर उसको शफ़ा देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ़ फरमा देते हैं, और अगर इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। और इसी एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब भी किसी थकावट, बीमारी, फ़िक्र, रंज व मलाल, तकलीफ़ और गम से दो चार होता है, यहाँ तक कि अगर उसको कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जैसे इन हदीसों में जिस तरह आया गया है, यह हदीस बोलने का यही मेरा मतलब था कि हम समझाए इस तरीके से कि जो लोग बीमार हैं, चाहे वो छोटी बीमारी में मुब्तला हो, मौसम की बीमारी में मुब्तला हो, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, तो आप देखिए इसका अजर सवाब क्या मिल रहा है हमको। तो जब कोई बीमार हो, ये बहुत मुश्किल है कि हम बहुत आसानी है किसी को ये कहना कि आप अपनी बीमारी में सब्र करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, या किसी को तसल्ली देना। जब हम ये सब बातें किसी बीमार इंसान को कहते हैं और ऐसे शख्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकता है और किसी की मोहताजगी पे वो रहता है, तो ऐसे शख्स को ये अल्फाज कहना, वो खुद ही अंदर अंदर सोचता है कि ये बंदा मुझे क्यों कह रहा है, मेरे हालात तो मुझे पता है या मेरे रब को पता है। तो ऐसी हदीसों को हमें चाहिए कि हम पढ़ा करें, उसको सुनाएं। जो बीमार है, जो अपने हाथ से अपना काम नहीं कर सकते हैं, जो किसी पे डिपेंड हो कि वो कुछ देगा तो मैं खाऊंगा, तो ऐसा होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें, छोटी छोटी हदीसें पता होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारा एक कॉल है, उसके बाद मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। जी हेलो। हेलो, जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो। हेलो। लगता है मुझे इनको आवाज़ मेरी आ नहीं हेलो। रही। जी हेलो, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। नो, कौन आवाज़ कौन है क्या? चलिए, उनको आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी, तो आप बेशक दोबारा कॉल कर सकते हैं, तो हम आपका कॉल अटेंड इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो बताने का मतलब ये है कि हमें हदीसों का दर्स जो है ना वो करते रहना चाहिए। हमारे पास इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें मौजूद हैं, यहाँ तक कि हम आजकल इतनी आसानियाँ हो गई है कि हमें कोई भी हदीस चाहिए या हम किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं दीनी तरीके से या हमारी सुन्नत तरीक़ों से, तो हमें सिर्फ़ बस हम खाली सर्च कर ले तो हमें पूरी हदीसें आ जाती है। और इसके अलावा टीवी पे भी हमारे जो मौलाना हैं, मुफ्ती है, कारी लोग हैं, ये कितनी कोशिश करते, जो इस्लाम, जो दीन को फैलाने में, जो उनके काम को आगे बढ़ाने में जो मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं, वो कितनी कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाएँ, हम तक पहुँचाएँ। तो हमें चाहिए कि इन हदीसों को दर्स किया कीजिए। नाज़रीन, कॉल वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए, मुझे जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे ठीक पहले हूँ। आवाज़ नहीं आ रही थी। जी अभी आ जी रही है, बोलिए आप। जी, मैं पूछना था बहन, जो CRP के ब्लड ESR ये हाई हो तो इसका क्या होता है?
اس کا کوئی علاج بتا دیں. کیا ہے یہ اس کا پورا، آپ مجھے پورا ورڈ بولیں گے آپ؟ CRP. CRP. جی یہ ایک بلڈ ہے نا. اوکے. ایک ESR. PSR. ESR. PESR. نا جو خالی ESR. ESR. اچھا جی ہاں. جی جی. تو یہ کیا ایک ہے؟ یہ بھی بلڈ ہے. اوکے. یہ دونوں ہائی ہے. اچھا یہ آپ کا ہائی ہے. جی ہاں. CRP بھی ہائی ہے, ESR بھی ہائی ہے. آپ کسی چیز کی دوائیاں لے رہے ہو؟ مطلب کیا کیا ہے آپ؟ اس کے لیے وہ اسٹورائز لیتے ہیں. اچھا جی تو ڈاکٹر نے آپ سے کچھ کہا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے، یا خالی اس نے یہی بتایا آپ کو؟ جی جی لانگ ٹائم ہو گیا ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے اسٹورائز لی تھی, پھر اچھا ہائی ڈوز لی تھی, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لو ڈوز پر لگایا, پھر ٹھیک ٹھیک ہے. رہا, پھر ابھی پھر ہائی ہو گیا. اوکے جی چلے ہاں. میں یہ انشاءاللہ پتہ نہیں بتاتی. انفلمیشن ہوتی ہے نا بلڈ میں. اچھا انفلیمیشن جو ہوتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. جی اس کا پورا بتانا نا, کوئی جی علاج بتانا اس کا. انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیے. وعلیکم السلام. کیسے بہن جی, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. اللہ کا شکر. میرے کو نا وہ سر پہ آواز آتی ہے, کان میں ایسے نہیں, ہم کوائٹ جو جنگل میں ہوتے ہیں ایسا نہیں آتی ہے کان میں آواز؟ آواز آتی، سائی سائی کی آواز آتی ہے. ماتھے پہ کان میں بہت آتی ہے, رات کو بہت آتی ہے, جی جی اور نیند نہیں آتی. نیند آتی ہے مگر ایسے ہاف سوتے ہیں ہاف جاگتے ہوتے ہیں, ایسا جی ایسا جی جی. ہوتا ہے. تو پتہ نہیں اس کا میں کیا کروں. آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 65. 65. چلے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی تو ہوں. نیند کا بتانا, اور جی وہ آواز آ رہی ہے نا اس کا بھی جی بتانا پلیز. انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گی. ٹھیک اوکے, ہے. جزاک اللہ. ہاں تو ہمیں ان حدیثوں کا درس ہمیشہ کرنا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں اور وہ پریشان حال ہوتا ہے, تو کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ دنیاوی الفاظ ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. وہ کبھی کبھی ہم سے خفا ہو جاتے ہیں کہ میں بستر پہ ہوں, میں بیمار ہوں, اور یہ بندے آ رہے ہیں مجھے تسلی دے رہے, اور اس طرح کی تسلی دے رہے کیونکہ اللہ نے ان کو خود کھڑا کیا ہے, یہ اپنے پیروں سے چل رہے, اپنا کام خود کر رہے, کسی کی محتاجگی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کو اور بیمار کر دیتی ہیں. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہم ان کے پاس جب جائے تو ہم ایسی حدیثوں کا درس کریں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی, ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی, ہم اس کا درس کریں, اس کو یاد کریں. یاد نہیں بھی ہو تو آپ لکھ لیا کریں, کیونکہ اکثر جو چیز یاد نہیں ہوتی آپ لکھے, بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہ حدیثیں بتائیں کہ دیکھیں یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, یہ ہماری صحابی نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں, یہ کیا چیز ہے. تو تب ان کو شاید اللہ تھوڑی سی ان کو تسلی دے کہ دیکھو ہمارے رب نے کیا انعامات دیے ہیں ہم کو اس کے, اور اس کی شکر گزاری کے کیا انعامات ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے ان کو تسلی دیں, کیونکہ ہمارے کچھ الفاظ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے, لیکن حدیث جو ہے وہ چاہے وہ بندہ نمازی نہ ہو, وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, وہ روزے نہیں رکھ رہا ہو, لیکن مسلمان ہو, تو یہ جو الفاظ ہے, یہ جو حروف ہم ان کو بتائیں گے, حدیث جو ہم بتائیں گے, ریفرنس کے ذریعے بتائیں گے, تو انشاءاللہ یہ ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی. اور جب جہاں پہ دین کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک خراب انسان بھی, چاہے وہ کتنا بھی برا انسان ہو, کہیں نہ کہیں اللہ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی روشنی ضرور دیتا ہے کہ اسے یقین کرنے کا دل کرتا ہے. تو مجھے بتانے کی یہی میں نے سوچا کہ میں آج یہ آپ کو بتاؤں کہ کتنی ضروری ہے. دیکھیے یہ حدیثیں سن کے بیمار انسان کو اتنی تسلی ملتی ہے, اتنی تسلی بھی کہ بخار سے لے کے بسترے پہ جانے تک کا, لنگڑ کے چلنے تک کا, آپ کے ہاتھ نہیں ہو ہے یا کوئی بھی ہمیں تکلیف ہو, پر یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ بہت تسلی دے گی. السلام علیکم. وعلیکم, کیا حال ہے بہن؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا ٹھیک اتنا ہوں. اچھا بیان ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ سنے نا, ظاہر ہے سننے سے بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے شکریہ, تبلیغ بہت بہت ہوتی ہے نا, شکریہ.
تو وہ پھر اپنے ہمارے مسائل بھی ہیں، پھر ظاہر ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹیوزڈے میں پہلے بہت بھول جاتی ہوں 11 o'clock سمجھتی ہوں، پھر جب 2 کا ہوتا ہے پھر کہتی ہوں شکر اللہ 2 o'clock ہے نا. میرا ایک مسئلہ یہ، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، 31 ایئرس کی ہے، اس کے پاؤں میں کرمز پڑتے ہیں، صحت بھی اس کی اچھی ہے، ڈائٹ بھی اس کی اچھی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ شوز بھی اس نے چینج کر کے، تو کہتی ہے یہ میں تو نہیں، کیا میرا مسئلہ ہے نا. جی، ان کے پیروں میں کرمز ہوتے ہیں، جی کرمب تو آتے ہیں، دوسرا رات کو آتے ہیں، دن میں بھی آتے ہیں؟ دن میں بھی آتے ہیں. اچھا، یہ ویٹ پتہ کیا نہیں، ہے ان کا؟ اس کا ویٹ تو بہت ہی کم ہے، اس کا ویٹ ہارڈلی 49-50. اچھا اچھا ہائٹ بھی اس اچھا. کی 6 انچ ہائٹ ہے اس کی. باقی وہ کوئی یقین کرے، ہم لوگ تو کوئی کھاتے ہیں نا، اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کوئی جنک اس کا اس میں ہو نا. دودھ بھی اس کا وہ جو ڈیری فری ہے، پھر شوگر نہیں پیتی، رائس نہیں کھاتی، باقی وہ جو چیزیں دوسری کوئی ہوتی ہیں وہ والی اس طرح کھاتی ہے نا ہر چیز. چلے فش میں کھاتی ہے، ویجیٹیبل کھاتی ہے، سیلڈ کھاتی ہے، جی اس جی طرح جی کی چیزیں نا. میٹ شیٹ چکن کوئی کچھ پہلے کھاتی تھی، اب نہیں کھاتی ہے. جی جی تو اس کو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری ڈائٹ بھی اچھی ہے لیکن بس اللہ کے کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری کھانسی نہیں ٹھیک ہو رہی، میں نے سارے کاوے بھی یوز کیے، ایک دفعہ ٹھیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے نا. اچھا اچھا. تو ایک اور مسئلہ تھا بھول ہی گئی ہوں. تو دوسرا میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، تو بعض باتیں بندہ سامنے نہیں کر سکتا، تو پھر جی جی ٹھیک ہے، چلے میں ہاں. انشاءاللہ یہ آپ کو. بس یہ آپ کے حدیثوں کا کہ کون سے کوئی بک ہے ہمیں وہ لے لیں، اس سے دیکھیں کہ لیکن پڑھنے سے جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے نا. جی جی، ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے نسخے بھی بتائیں اور ساتھ میں تھوڑے جو حدیث ہے وہ ان کا بھی ذکر کریں، تو سمجھ میں آنے ہاں چاہیے نہیں کہ نہیں، بہت فرق پڑتا ہے، بہت اچھا جی کرتی ہیں جی آپ بہت بہن، بہت بہت اچھا، شکریہ. بڑا فرق پڑتا ہے. چھوٹی سی آپ نے شکر گزاری کا اچھی بات کا کہا ہے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا ہم جی لوگوں کو بہت نا. ہم بہت لوگ تو شکریہ. جاہل ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا نا. جی جی بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر، دعا میں بھی یاد رکھنا. آپ تو بھی میں نے جی اپنا نمبر شکریہ. دے خیر. دیا ہے نا. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں، تو یہ چیزیں بہت تسلی دیتی ہے آپ کو اور بہت سکون ملتا ہے آپ کو. تو اس کی ضرور آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو یاد، اگر آپ الفاظ یاد نہیں رکھتے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہوتا، کسی صحابی کا ہم نام بھول جاتے ہیں، تو وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی الفاظ غلط نہ ہو جائے. تو غلط دیکھیے، اللہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا صحیح چیز اب تک پہنچا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے الفاظ اس میں ڈال رہے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے، لیکن ہم ایز اٹ از تھوڑا اگر ہم کا بھول گئے ہیں، ہم کچھ بھول گئے ہیں، یا ہم ان کے مخرج بھول جاتے ہیں، کبھی ان کے پرنسیشن جو صحیح نہیں نکلتے ہیں، مجھ سے تو بہت ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ان چیزوں کو آپ ضرور یاد کریں اور اس چیز کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور انشاءاللہ ہماری کتاب، اگر آپ قرآن بھی کھول کر اگر اس کے معنی کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کی بیماری میں جو سکون ملے گا، اس کی تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں. انشاءاللہ تو ضرور کوشش کریں. تو یہ تھی، اور انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جواب ضرور دوں گی. ایک اور میرے دل میں ایسی بات آئی تو میں نے کہا میں شیئر کروں کہ کبھی جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بہت بات ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ہم گھر میں جب بیٹھتے تو ہم بہت بیمار ہو جاتے ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہم لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بیمار ہوتے ہیں، پھر ہم جی پی میں کال کرتے ہیں، پھر ہم ہاسپٹل ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پر، ہم جی پی میں قدم ہمارا رکھتے ہیں اور چاہے ہم ایمرجنسی میں جا رہے تو ہم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب جو تکلیف ہمیں گھر میں ہو رہی ہوتی، جہاں پہ ہم کو درد ہو رہا ہوتا ہے، ہماری سانس پھول رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم جی پی میں قدم رکھتے ہیں یا پھر ہم ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں تو ہم بہتر فیل کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اور میں یقین سے کہہ سکتی کہ ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ تسلی اور سکون ملتا ہے کہ آج ہم جس جگہ آ کے بیٹھے ہیں تو یہ جو سامنے والا شخص ہے جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ٹھیک کر دے گا. کیونکہ ابھی جو میرے دماغ میں، میرے جسم میں جو بیماری چل رہی ہے یا مجھے جو تکلیف چل رہی ہے، میرے اعضاء میں جو تکلیف چل رہی ہے، وہ جو شخص کے پاس میں آئی ہوں وہ شخص اس چیز کو پکڑ لے گا، اس بیماری کو پکڑے گا اور مجھے صحیح دوا دے گا. تو صرف یہ سوچنا کہ ہمیں ڈاکٹر سے پاس جانا ہے یا میں یہ دوا کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا جاؤں گا، ہم بہتر فیل کرنے لگتے ہیں.
تو ایسا اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے یقین ہے ہر کسی کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. تو دیکھیے خالی یہ سوچنا ہی آپ کو ٹھیک کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنے دین کو اور ساتھ میں لے کے چلیں، انشاءاللہ ہم اپنے اللہ پہ توکل کریں، تو سوچیں آپ کتنا بہتر فیل کرنے لگو گے. تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہمیں جس چیز پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ چیز ہم کو تسلی اور سکون خود بخود دیتی ہے. ہمارا دل و دماغ اس کو سکون میں لاتا ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو انشاءاللہ بس ہمت نہیں ہارے، اور جتنا ہو سکے آپ نسخوں کا بھی استعمال کریں. اور اگر آپ دوائیوں پر ہے تو آپ باقاعدگی سے دوا کھائے، اپنا ٹیسٹ کروائے، اور ہر چیز کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو ہر چیز آپ کی نارمل ہونی چاہیے. میرا لاسٹ ویک جو کسی نے مجھ سے سوال جو کیا تھا، انہوں نے مجھ سے ایک ایسب گول کے بارے میں ان کے فائدے پوچھے تھے، جو میں نے شاید اپنی بات ادھوری کر لی تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کر سکوں جتنا میں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا، اور ڈائریا کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ پوچھا تھا کہ ڈائریا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پفی آئز کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. تو ایسب گل کے بارے میں تو میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی معلومات میں آپ کو دوں گی کہ اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور یہ کن کن چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہے اچھا ڈائریا کا لوز موشن جس کو ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی چیز ہم غلط کھا لیتے ہیں، یا پھر ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، فوڈ پوائزن کی وجہ سے ہو جاتی ہے چیزیں. تو اگر آپ کو 8 سے 10 دن میں موشن ہو رہے، پورے دن کا حساب اگر ہم لیں تو یہ دیکھا جائے تو کہیں حد تک نارمل ہوتا ہے، کہ یہ آپ کا پیٹ صاف کرتا ہے، آپ کے معدے کو صاف کرتا ہے، آپ کے جسم میں فاسد مادے کو نکالنے کا. یہ جیسے بہت سارے راستے ہیں ہمارے جسم میں، اسی طرح یہ ایک راستہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں اور قبض کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں، تو موشن جو ہے، لوز موشن ہو، ڈائریا ہو، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی اس بیماری کو اور اس خراب مادے کو اپنے جسم سے نکال کر خارج کر سکیں. تو 8 سے 10 نارمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ہر آدھے گھنٹے میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ پورے دن کا اگر حساب لگائے تو 10 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 25، اگر ایسا آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو فوراً بتانا چاہیے. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اچھا اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، ہمارے جسم کی طاقت پوری ختم ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کا پورا پانی سوکھ جاتا ہے، اور ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میں چل نہیں پاؤں گا، اب مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. تو ڈائریا کی حالت میں یا لوز موشن کی حالت میں سب سے بہتر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے کھانے پینے وہ بند کر دے. آپ کو صرف پانی کا استعمال کرنا ہے، یا لیکوڈ کی کوئی ایسی چیز جیسے آپ اورنج جوس کا استعمال کریں جو آپ کا ہاضمہ فوراً کرے. پانی کا استعمال کرنا. اچھا پانی کا استعمال آپ کو کیسا کرنا ہے کہ پانی میں نمک اور شکر، جیسے اگر آپ نے 1 گلاس پانی میں شکر ڈالا ہے، ایک چمچ شکر ڈالا ہے، تو آپ نے 2 چٹکی اس میں نمک ڈالنی ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے. جب تک پورا دن آپ کو یہی پانی کا استعمال کرنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے آپ کو. اور جو بھی آپ زیادہ بھاری چیز کھا رہے ہو، ہیوی کھانا کھا رہے ہو، اس کو بند کر دینا ہے اس دن جس دن آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے، لوز موشن ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ سب چیزیں بالکل بند کر دینی چاہیے، اور صرف لیکوڈ پہ رہنا ہے آپ کو. آپ یوگرٹ، دہی کھا سکتے ہو، چھاچھ پی سکتے ہو، اور کچرسی بنا کے آپ پی سکتے ہو. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے ڈائریا کو آرام دیتی. ہاں فروٹس میں اگر کچھ کھانا چاہتے ہو تو بنانا کیلا جو ہے بہت مدد کرتا ہے لوز موشن والوں کو، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ پورے دن میں اگر آپ 6 سے 5 بار جا رہے ہو تو یہ نارمل چیز ہے، یہ ڈائریا نہیں ہوتی ہے. یہ بس آپ کے جسم میں جو فاسد مادے ہیں اس کو نکالنے میں. اور جتنا یہ چیز کچھ چیزیں ایسی جیسے الٹی کا ہونا، موشن کا ہونا، اور کبھی کبھی جب ہم کو زخم ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو زخم کا بہہ جانا، خون کا بہہ جانا، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. رونا جب آتا ہے تو رو لینا دل بھر کر،
یہ بھی یہ سب چیزیں ہم کو بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ ہمارے جسم جیسے ہم جب روتے ہیں تو ہمارے آنسو جو وہ نمک والے ہوتے، کھارے ہوتے. تو آپ نے دیکھا ہے جب ہمارے جسم میں بہت زیادہ نمک بھی ہوتا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کو جب رونا آتا ہے تو ہم رو نہیں پاتے ہیں، ہم ایسے گھٹتے رہتے ہیں. اچھا، اس چیز کو اپنے غم کو چھپانے کے لیے ہم کیا بیماری، ہم دل کی بیماری لے رہے ہوتے ہیں، ہم سٹریس لے رہے ہوتے ہیں، ہم دماغ کی بیماری، ذہنی طور پہ ہم بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کا نکل جانا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو نکل جانے دیجیے. ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی لمیٹیشن کیا ہوتی ہے، کہ کتنا ہم ایک وقت پہ پورے دن میں ہم کتنا ان چیزوں کو. بہت بڑا زخم اگر ہو، اس زخم جیسے آپ نے بہت بڑا زخم ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا پھر کوئی بہت خراب آپ کو مار لگ گیا ہو، زخم ہو گیا اور خون بہت پانی کی طرح بہہ رہا ہے، تو اس کو روکنا ہے آپ کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو سکتا ہے. لیکن چھوٹے موٹے زخم ایسے ہوتے ہیں جیسے کٹ جانا، چھل جانا، تو خون بہتا ہے تو ہم اس کو بھی روک لیتے ہیں. جیسے ہم نے منہ میں انگلی ڈال دیا تو اس کو آپ بہا دیا کیجئے، ٹھنڈے پانی کے نلکے میں آپ ہاتھ رکھیں، اس کو بہا دی، کیونکہ یہ جو خون جوش مار رہا ہوتا ہے بہت زیادہ جب ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارے زخم، کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور خون ہی نہیں نکلتا ہے، تو ایسے سنتے کہ نہیں یہ وقت نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ہم کو زخم ایک چیرا ہو جاتا ہے اور اتنا خون بہتا ہے کہ الگ ہی جیسے بہت زیادہ ہو گیا ہو. تو یہ بہت زیادہ خون کا جو ابال جو آتا ہے ہمارے جسم میں، وہ انہی چھوٹے موٹے زخموں کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. پھر ہمارا جو خون ہے وہ جتنا اللہ نے جتنا ہم کو خون دیا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ہمارے جسم میں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو الٹی وغیرہ قے ہو رہی ہے تو بیٹا آپ یہاں نہیں کرے، آپ باتھ روم میں جائے. اور ہم بڑے خود یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہمیں قے ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ہم اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ گندگی ہو جائے گی، یا پھر باتھ روم اتنے دور ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اپنے منہ کو پکڑ کے ہم وہاں تک چلے جاتے جب تک کہ وہ واپس جانے کا راستہ اس کا بن جاتا ہے. یہ بہت ہی صحت کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہ کریں. ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی یہ پرابلم ہے میرے وائف کے بارے میں. جی ان کو گیس کی پرابلم بتایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے میں بتاتی ہوں. ان کو کل ہاسپٹل لے گیا تھا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا کہ گیس کی ایشو ہے، تو کیا علاج ہے اس کا؟ چلیں انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو. شکریہ. تو اس کو بہہ جانے دیجئے. آپ اس جیسے میں نے 2-4 چیز کی کہا، الٹی کے لیے موشن وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے موشنز آپ کو ہو رہے ہیں. 8 سے 10 پورے دن میں حساب، پورے دن کا حساب میں بتا رہی ہوں تو نارمل ہوتا ہے. لیکن اس دوران ایسا نہیں کہ نارمل میں نے کہا ہے تو آپ کچھ نہیں لے رہے ہو. پانی پینا ہے، لیکوڈ جتنا آپ سے ہو سکے وہ آپ کو لینا ہے. اور اس کے علاوہ کھانا بند کرنا ہے بس آپ کو. جو ہم سالڈ چیزیں کھاتے ہیں وہ بند کرنا ہے، جیسے روٹی ہو جائے، چاول، اس ٹائم پہ آپ کو بند کرنا ہے. تو الٹی، موشن کا ہونا، خون کا بہنا، لیکن بہت بڑے زخم ایکسیڈنٹ وغیرہ کا خون کا نہیں بتا رہی ہوں میں، جو گھروں میں حادثے ہوتے چھوٹے موٹے ان کے بارے میں بتا رہی ہوں. تو ان سب کا چیز ہونا، اور جب رونا آئے تو دل بھر کے رو لینا. تو یہ چیزیں کرنے سے آپ کی جو بیماریاں جسم میں جو پل رہی ہوتی ہے، جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو نہیں ہوگی. تو ان باتوں کا خیال آپ ضرور رکھیں. اچھا، انہوں نے کہا ہے پفی آئز کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے پفی آئز کی وجوہات تو بہت ہوتے ہیں، ریزن بہت ہوتے ہیں. ہم زیادہ سو نہیں پاتے، موبائل بہت ٹائم تک لے کے بیٹھے، کمپیوٹر اسکرین کے سامنے ہم بہت زیادہ بیٹھے، جب نیند ہمیں آتی ہے تو ہم سو نہیں پاتے ہیں اور نیند پوری نہیں کر پاتے ہیں، یا کبھی کبھی پانی بھر جاتا ہے، کچھ اور بھی وجوہات ہوتے ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے یہ، لیکن اگر ہم اس کو وقت پہ اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں یا اس پہ ہم اپنا کام نہیں کریں تو یہ اب کے جو چہرے ہیں وہ تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں. ناظرین ہمارا بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں اپنی پوری بات کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.